अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के एक और लेक्चर में वेलकम। हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट फीचर्स को और उसके तहत चलने वाले मुख्तलिफ इदारों को पढ़ चुके हैं और आज हमने इस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नए इदारे की तख्लीक, उसका इर्तिका, उसके इख्तियारात और फ़राइज़ को डिस्कस करना है और ये इदारा है बरतानवी काबीना या ब्रिटिश कैबिनेट। काबीना से मुराद बरतानवी वज़ीर आज़म और वज़रा पर मुश्तमिल वो इंतज़ामी इदारा है जो मुल्क का इंतज़ाम चलाते हैं या मुल्क की हुकूमत चलाते हैं। और इंतज़ामिया का मतलब या काबीना का मतलब एक ही होता है, यानी हुकूमती मशीनरी। वज़ीर आज़म और उसके वज़रा पर मुश्तमिल अफराद के ग्रुप को हम काबीना कहते हैं। बरतानिया के अंदर काबीना को बहुत अहमियत हासिल है और हर पार्लिमानी मुल्क के अंदर काबीना को एक मरकज़ी मकाम हासिल होता है। काबीना एक ऐसा इदारा है जिसका बरतानिया के अंदर हमें तहरीरी सूरत में कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं मिलता, सिवाय इसके कि जब 1937 में वज़ीर आज़म और वज़रा की तनख्वाहों का तयन पार्लियामेंट ने किया तो एक लिखी हुई फॉर्म में एक चीज़ सामने आई और वज़ीर आज़म और वज़रा के ओहदों को रिटन फॉर्म में भी रिकग्नाइज़ किया गया। काबीना का इर्तिका आप ऑलरेडी आइन के इर्तिका में मैं आपको काफ़ी डिटेल में बता चुकी हूँ कि जब 1066 में विलियम ऑफ नॉर्मंडी ने ब्रिटिश जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे उनको री स्ट्रक्चर किया, जिस तरह से उसने बादशाहत को रीस्ट्रक्चर किया। पहले बादशाह को इनका इंतखाब होता था, अब उसने बादशाहत को मोरूसी इदारा बना दिया। इसी तरह उसने दो इदारे अलग से कायम किए थे, एक को आला मजलिस और एक को शाही अदालत कहा जाता था। आला मजलिस में पूरे मुल्क से अहम तरीन उमरा, नवाब और जो ड्यूक्स वगैरह थे उनको शामिल किया जाता था और ये आला मजलिस इर्तिकाई मनाजिल तय करते हुए बाद में पार्लियामेंट बन गई। और जो शाही अदालत थी ये कुछ चंद दरबारी अफराद पर मुश्तमिल थी जो बादशाह को मुख्तलिफ इंतज़ामी जो शोबे थे उनसे रिलेटेड मशवरे दिया करते थे। और यही शाही अदालत बाद में इर्तिकाई मनाजिल तय करती हुई काबीना की सूरत में हमारे सामने आई। और उसके अलावा हमारे सामने कैबिनेट के साथ साथ एक और इदारा भी आता है जो कि प्रीवी कौंसल है। और प्रीवी कौंसल और कैबिनेट का फ़र्क भी मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली जो प्रीवी कौंसल थी ये शाही अदालत की जो उसमें से ली गई थी सबसे पहले, यानी दो इदारे बने थे, आला मजलिस और शाही अदालत। बाद में शाही अदालत को प्रीवी कौंसल कहा गया और प्रीवी कौंसल के वज़रा में से फिर चंद अफराद को लेकर काबीना बनाई गई, जिनसे बादशाह जो था या जो फर्स्ट वज़ीर आज़म था वहाँ पर, जिसको फर्स्ट अमंग इक्वल कहते थे, रॉबर्ट वॉलपोल, वो इनसे एक बंद कमरे में मुलाकात करता था, इजलास करता था, तो उनको कैबिनेट पुकारा जाने लगा। तो इस तरह प्रीवी कौंसिल एक बड़ा इदारा बन गई और उसमें से चंद अफराद अहम तरीन वज़रा जिनको अहम शोबे मुल्क के दिए जाते थे उन पर मुश्तमिल, जो कि 16 से 20 अफराद होते थे, उन पर मुश्तमिल जो ग्रुप था उसको काबीना कहा जाने लगा। और बाकी इर्तिका जो इसका है ऑलरेडी आपको सारा मैं ये बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ काबीना का, और फिर प्रीवियस आप उसके लिए अपने लेक्चर्स भी देख सकते हैं कि इसी तरह बरतानिया के अंदर जब शानदार इनकलाब आया तो उसमें बादशाह के इख्तियारात कम हुए, तो उससे एक ये फ़ायदा हुआ कि जो अवामी इदारे थे उनके वक़ार में इजाफ़ा हुआ, उनके इख्तियारात में इजाफ़ा हुआ और काबीना के इख्तियारात भी बढ़ते चले गए। और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म के इख्तियारात बढ़ गए और वज़ीर आज़म के इख्तियारात बढ़ने से काबीना के इख्तियारात में भी इजाफ़ा हुआ। उसके बाद हैनवर ख़ानदान का मैं आपको बता चुकी थी कि उसका जो किंग्स थे जॉर्ज अव्वल और जॉर्ज दोम, वो दोनों बुनियादी तौर पर वो जर्मन नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे और इंग्लिश पर उनकी इतनी कमांड नहीं थी। तो उनके ख़ानदान में क्योंकि वो इंग्लिश में सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने वज़ीर आज़म को मज़ीद अपने इख्तियारात दे दिए, जिसमें इजलास को बुलाना, इजलास से ख़िताब करना, उसकी कार्रवाई में शरीक होना, वज़रा से मशवरे लेना, उनको मशवरे देना, ये सब उन्होंने वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। और फिर उसके बाद ये एक रिवायत बन गई कि वज़ीर आज़म का ही अपनी काबीना के ऊपर कंट्रोल कायम हो गया और जो बादशाह था उसका कंट्रोल मज़ीद कम हो गया। इस तरह और जो रॉबर्ट वॉलपोल था उसने भी बड़ी बेहतरीन रिवायात कायम की, उसने काबीना को बड़े अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म किया। जब उसे लगा उसकी पार्लियामेंट में अक्सरियत नहीं है तो उसने इस्तीफ़ा दे दिया। तो इस तरह उसने पार्लिमानी रिवायात कायम करने के साथ साथ काबीना के वक़ार में भी बहुत इजाफ़ा किया। रॉबर्ट वॉलपोल ने जो सबसे पहले अपनी काबीना बनाई और उसके अंदर जो जिन चीज़ों को उसने रिवायत के तौर पर डाला, वो रिवायात आज तक बरतानिया में चली आ रही हैं।
اور وہی اب پارلیمانی روایات ہر ملک کے اندر پارلیمانی اصولوں کے مطابق استعمال ہوتی ہیں، جس میں سے یہ روایت ہے کہ وزیر اعظم کا تعلق اکثریتی پارٹی سے ہوتا ہے جو پارلیمنٹ میں اکثریت رکھتی ہے، اور وزیر اعظم اپنی کابینہ کے افراد کو پارلیمنٹ میں سے چنتا ہے، کچھ کو دارالامراء میں سے اور زیادہ تر کو، یعنی کہ 25% دارالامراء میں سے اور 75% دارالعوام سے، اور اس کے بعد وہ بادشاہ سے منظوری حاصل کرتا ہے، اور وزیر اعظم اور اس کی کابینہ پارلیمنٹ کے سامنے رسپانسبل یعنی جواب دہ ہوتے ہیں، اور وزیر اعظم کے لیے پارلیمنٹ کے اکثریت کا اعتماد حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جب اسے لگے کہ اس پارلیمنٹ کی اکثریت اس کے ساتھ نہیں رہی تو وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیتا ہے۔ اور یہ جو روایات تھیں وہ اس نے قائم کی، اس کے ساتھ ساتھ جو اس نے مزید پارلیمانی روایات کابینہ سے ریلیٹڈ قائم کی وہ یہ تھی کہ کابینہ کے اجلاس ایک بند کمرے میں ہوتے تھے، اسی وجہ سے اس کو کابینہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اجلاسوں کی کارروائی کو خفیہ رکھا جاتا تھا، اجلاس کے اندر جو کابینہ کے وزراء تھے وہ وزیر اعظم سے اختلاف کر سکتے تھے، اپنا اختلاف رائے بیان کر سکتے تھے، لیکن جب اجلاس ختم ہو جاتا ہے تو آؤٹ سائڈ دا سیشن یا کیبنٹ کے باہر وہ جو پارلیمنٹ یا عوام کے سامنے اپنی پارٹی سے یا وزیر اعظم سے کسی قسم کے اختلاف کا اظہار نہیں کر سکتے، اور یہ ایک پارلیمانی اصول بھی ہے۔ تو یہ تھی جو کابینہ کی ایک روایات تھیں جنہوں نے جو پروان چڑھی ساتھ ساتھ وقت کے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کابینہ کا ارتقاء تھا مختصراً۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پریوی کونسل کی اصطلاح جو بار بار یوز ہوتی ہے برطانوی نظام کے اندر آپ پڑھتے ہیں اور کابینہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تو آپ کو آلریڈی میں بتا چکی ہوں کہ پریوی کونسل نارمن عہد میں سٹارٹ ہوئی تھی، اور یہ جو پریوی کونسل تھی یہ کابینہ کی ایک وسیع شکل تھی۔ پھر اس میں سے چند یعنی کہ جو اعلیٰ عدالت تھی وہ تو وہ افراد تھے جو ملک میں قانون سازی سے ریلیٹڈ جتنے بھی افیئرز ہوتے تھے اس میں بادشاہ کو ہیلپ کرتے تھے، اور بعد میں وہی پھر اعلیٰ مجلس پارلیمنٹ کی شکل اختیار کر گئی اور وہ قانون سازی کے تمام مراحل کو طے کرنے لگے۔ لیکن اس کے ساتھ پریوی کونسل ایک ادارہ تھا جو بادشاہ کو انتظامی امور سے ریلیٹڈ مشورے دیتا تھا۔ پھر پریوی کونسل میں سے چند افراد کو لیا گیا، اور پھر جو وہ ادارہ تھا جو چند افراد کابینہ میں اس میں پریوی کونسل میں سے لے کر بنایا گیا ایک ادارہ تھا، وہ پھر کابینہ کہلایا۔ اب کابینہ میں اور پریوی کونسل میں فرق ہے کہ کابینہ ایک مختصر ادارہ ہے جبکہ پریوی کونسل ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اور پریوی کونسل میں کافی سارے افراد شامل ہوتے ہیں، لیکن جو کابینہ ہے اس کے اندر صرف انتظامیہ کے افراد اور شامل ہوتے ہیں۔ پریوی کونسل میں کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو کہ دارالعوام یا دارالامراء میں سے لیے جاتے ہیں، جیسے دارالعوام کا اسپیکر۔ اس کے علاوہ آرچ بشپ آف یارک، یہ بیسیکلی یہ وہ ہے چرچ کا سب سے بڑا عہدہ ہے، اور یہ دارالامراء کا رکن ہوتا ہے۔ اسی طرح بشپ آف لندن اور بہت سارے اور افراد کو اعزازی رکنیت دی جاتی ہے اس ادارے کی، اور تاعمر وہ اس کے رکن رہتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب اس کے اندر فرق ہے، پریوی کونسل ہے تو انتظامی ادارہ، لیکن اس کے اندر اہم افراد ملک کے جو کسی بھی اہم عہدے پر فائز رہ چکے ہوں یا ملک کے اندر انہوں نے کسی بھی اہم شعبے میں کوئی نمایاں کارنامہ سر انجام دیا ہو، کوئی دفاع سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، کوئی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے یا مذہب سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، ان افراد کو بھی پریوی کونسل میں رکنیت دی جاتی ہے۔ لیکن کابینہ میں صرف وہی افراد شامل ہوتے ہیں جو پارلیمنٹ میں سے ہوتے ہیں، جن کو وزیر اعظم اپنے انتظامی امور میں مدد کے لیے کوئی نہ کوئی انتظامی عہدہ دے کر اس کے اندر شامل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پریوی کونسل کے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ آرڈر ان کونسل جاری کرتی ہے۔ یہ پہل تو آرڈر ان کونسل بڑی اہمیت کا حامل تھا، اور یہ بڑے آرڈرز احکامات بڑی تعداد میں ہوتے تھے اور جن کے اوپر عمل کروایا جاتا تھا، تو تب تک پریوی کونسل کے اختیارات بھی تھے، لیکن اب پریوی کونسل کے پاس یہ اختیارات نہیں رہے، بلکہ جو کابینہ ہے وہ اپنی انتظامی سہولت کے لیے کوئی آرڈر ان کونسل جاری کرنے کے لیے کچھ کہہ دے پر پریوی کونسل تو وہ جاری کرتی ہے، ورنہ ادروائز اب یہ فرائض بھی اس کے رسمی نوعیت کے ہیں، اور پریوی کونسل کوئی خاص قسم کے جو انتظامیہ سے ریلیٹڈ کسی قسم کے حکم نامے یا احکامات جاری نہیں کرتی، اور کابینہ کے افراد سے وزراء سے عہدوں کا حلف لیتی ہے، مقامی سطح پر عدالتی فرائض بھی کچھ سی حد تک ادا کرتی ہے۔ آپ بیسیکلی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب سے کابینہ کا ادارہ فعال ہوا ہے، کابینہ کے پاس اختیارات زیادہ آئے ہیں، اور یہ اختیارات تقریباً 17ویں 18ویں صدی سے چلے آ رہے ہیں،
اور 19ویں صدی سے یا 18ویں صدی کے مڈ سے مکمل طور پر کابینہ ایک فعال ادارے کے طور پر سامنے آئی ہے، تو پریوی کونسل پس منظر میں جاتی رہی اور 19 سینچری کے بعد سے یہ پریوی کونسل بالکل پس منظر میں چلی گئی ہے۔ اب صرف رسمی طور پر اس کے کبھی کبھار اجلاس منعقد ہوتے ہیں جس میں عملی طور پر کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے، بلکہ صرف لوگوں کو آنرشپ دینے کے لیے اس کی ممبرشپ دی جاتی ہے، اور صرف ایک اعزازی تقریب کے طور پر اس کے اجلاس ہوتے ہیں کبھی کبھار بکنگم پیلس کے اندر، ادروائز اس کا کوئی ایکٹیو رول نہیں ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ٹرم جو برطانیہ کے اندر یوز کی جاتی ہے وہ ہے کیبنٹ اینڈ منسٹریز کا فرق۔ اب یہ بہت آسان ہے، آسان لفظوں میں آپ یہ دیکھیں کہ کابینہ پارلیمنٹ میں سے لیے گئے چنے ہوئے ان افراد پر مشتمل گروپ ہے جن کو وزیر اعظم انتظامی عہدے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو وزارت ہے وہ پارلیمنٹ کے تمام افراد کو حاصل ہوتی ہے۔ جو بھی شخص وزیر بنے گا ڈیفینیٹلی وہ کوئی نہ کوئی وزارت حاصل کر کے آئے گا، کہیں نہ کہیں سے الیکشن جیت کے وزیر بنے گا۔ تو جو لوگ پارلیمنٹ میں آتے ہیں وہ سب کے سب وزارت کے عہدے پر فائز ہوتے ہیں، وہ سب وزیر ہوتے ہیں، لیکن جو کابینہ کے ممبر ہوتے ہیں وہ صرف وہ چنے ہوئے افراد ہوتے ہیں جنہیں وزارتوں میں سے یعنی پارلیمنٹ میں سے قومی اسمبلی میں سے قومی اسمبلی نہیں ہے ان کی دارالعوام ہے، دارالعوام یا دارالامرا میں سے وزیر اعظم خود چنتا ہے اپنے انتظامی شعبوں کو ان کو دینے کے لیے۔ اور بنیادی طور پر کابینہ جو ہے یہ ایک انتظامی عہدہ ہے، جبکہ جو وزارت میں جتنے بھی افراد شامل ہوتے ہیں وہ ان کو کابینہ ان کو ایک پالیسی دیتی ہے، اس کو وہ امپلیمنٹ کرواتے ہیں، اور وزارت جو ہے وہ پالیسی کی تشکیل میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کرتی، اور جتنے بھی کابینہ کے اجلاس ہوتے ہیں اس میں وزراء شریک نہیں ہوتے، لیکن وزراء کے جو اجلاس جن کو ہم پارلیمنٹ کے اجلاس کہتے ہیں اس میں کابینہ کے افراد شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح کابینہ کے افراد اجتماعی ذمہ داری کے اصول پر کام کرتے ہیں، جبکہ وزراء ایسے نہیں کرتے، یعنی پارلیمنٹ کا کوئی وزیر ہے اور وہ نااہل ہے یا اس کی کارکردگی پور ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری پارلیمنٹ کے اوپر اس کی ذمہ داری آئے گی۔ اسی طرح کابینہ کے ارکان کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، لیکن جو وزارت میں افراد ہوتے ہیں وہ جتنی سیٹیں ہوتی ہیں اتنی ہی رہتی ہیں، جیسے پاکستان کی قومی اسمبلی کی 342 ہیں، اور برطانیہ کے جو ہاؤس آف کامنز ہے اس کی 535 ہیں، تو وہ جو افراد ہیں وہ مطلب اپنے عہدوں پر اسی طرح فائز رہتے ہیں، ان کی تعداد کبھی گھٹتی یا بڑھتی نہیں ہے unless until آبادی میں بہت ڈفرینس نہ آ جائے اور پھر آبادی کے تناسب سے مزید کسی علاقے کی نشستیں نہ بڑھائی جائیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کابینہ کی ساخت کیسے ہے، یعنی کابینہ کو کیسے بنایا جاتا ہے۔ کابینہ کا جو ہیڈ ہے، ہیڈ آف کیبنٹ، وہ پرائم منسٹر یعنی وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ مزید وزراء ہوتے ہیں جن میں وزیر قانون، وزیر خارجہ، وزیر دفاع، وزیر تعلیم، وزیر لیبر، صحت، وزیر انشورنس، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، یہ سب افراد کو ملا کر وہ اپنی کابینہ کو تشکیل دیتا ہے۔ اس کے بعد وزراء کی تنخواہیں ہیں، جہاں پر 1937 کی تنخواہوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے، اس وقت 20,000 پاؤنڈ سالانہ تنخواہ تھی، تو اس کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ پہلی فرسٹ ڈاکومنٹ تھا جس میں وزیر اعظم کی تنخواہ اور اس کے ساتھ وزراء کی تنخواہوں کا ذکر تھا، اور اس طرح ان کے عہدوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً پارلیمنٹ ان تنخواہوں میں اضافہ کرتی رہتی ہے وقت اور حالات کے مطابق، اور ان کی جو تنخواہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کو برآت حاصل ہوتی ہیں، ایسے ہی جیسے آپ نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں پڑھا تھا کہ آمد و رفت کی سہولتیں ان کو حاصل ہوتی ہیں، رہائش کی سہولتیں حاصل ہوتی ہیں، جب وہ اجلاس میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں تو ان کو ٹیئر دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کو کافی ساری مراد اور تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ اچھا، نیکسٹ ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے فیچرز آف کیبنٹ سسٹم، کہ ایک پارلیمانی نظام میں جو برطانیہ کے اندر اس وقت چل رہا ہے اس کے اندر کابینہ نظام کی کیا خصوصیات ہیں۔ کابینہ نظام کی سب سے پہلی خصوصیت ہے وزیر اعظم کا چناؤ۔ وزیر اعظم کا چناؤ کابینہ نہیں کرتی بلکہ پارلیمنٹ کرتی ہے، اور پارلیمنٹ کس طرح کرتی ہے کہ دارالعوام میں جس پارٹی کو اکثریت حاصل ہوتی ہے، برطانیہ میں 2 پارٹی سسٹم ہے تو ایک پارٹی کو ڈیفینیٹلی آدھے سے زیادہ سیٹیں حاصل ہوتی ہیں، اور جس پارٹی کو آدھے سے زیادہ سیٹیں حاصل ہوں گی وہ جیتی ہوئی ہوتی ہے، اس کے صدر کو پارٹی پریزیڈنٹ کو وزیر اعظم بننے کی دعوت دی جاتی ہے، اور وہ وزیر اعظم بننے کے بعد ایوان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اہم فیچر یہ ہے کہ وزیر اعظم اپنا عہدہ کا حلف اٹھانے کے بعد سب سے پہلا کام جو کرتا ہے وہ اپنی کابینہ کو ترتیب دیتا ہے،
اور کابینہ کا چناؤ کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ اس نے 1/3 جو وزراء ہیں، تقریباً 1/4 وزراء، 1/4 اس نے دارالامراء سے لینے ہیں، اور باقی 75% ارکان وہ دارالعوام سے لیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے وزراء کو چنتے ہوئے، اپنے کابینہ کے افراد کو چنتے ہوئے ان افراد کو سامنے رکھتا ہے جن کو وہ کسی نہ کسی اس میں جنہوں نے الیکشن میں اس کی خاص مدد کی ہوتی ہے، پارٹی کے اہم افراد رہے ہوتے ہیں، اور ان کی کارکردگی سے وہ کافی سیٹسفائی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ پارٹی بیسس پر بھی اپنے افراد کو چنتا ہے، یعنی وہ اپنی پارٹی سے الگ افراد کو، پارٹی کے علاوہ کسی فرد کو اپنی کابینہ میں شامل نہیں کرتا۔ کسی آزاد امیدوار کو کر سکتا ہے، لیکن اپنی پارٹی کے علاوہ کسی صورت شامل نہیں کرتا۔ ہاں، اگر اس صورت میں کہ اگر کسی ایک پارٹی کو اکثریت حاصل نہ ہو، ویسے برطانیہ کے نظام میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پر 2 پارٹی سسٹم ہے۔ تو جن کنٹریز میں جیسے کہ پاکستان ہے، وہاں جہاں پر ملٹیپل پارٹی سسٹم ہوتا ہے، وہاں اگر کسی ایک پارٹی کو اکثریت حاصل نہ ہو تو وہ دوسری پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے مخلوط حکومت بناتی ہے، تاکہ اسے پارلیمنٹ میں واضح اکثریت حاصل ہو، بڑی اکثریت حاصل ہو جائے۔ جیسے نون لیگ کی حکومت سے پہلے پیپلز پارٹی نے MQM کے ساتھ مل کر حکومت بنائی تھی، تو اس طرح کی حکومت کو ہم مخلوط حکومت کہتے ہیں۔ تو پھر اگر مخلوط حکومت قائم ہوگی تو اس میں جو وزیر اعظم اپنی کابینہ کے افراد میں صرف اپنی پارٹی کے افراد کو نہیں، بلکہ جس دوسری پارٹی کے ساتھ انہوں نے کولیجن کیا ہوتا ہے، مخلوط حکومت بنائی ہوتی ہے، ان کو بھی ساتھ بیچ میں شامل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کابینہ کے جو میعاد ہے، ٹرم ہے، وہ کوئی خاص مقرر نہیں ہے۔ آئین کے تحت یا پارلیمانی اصولوں کے تحت وزیر اعظم جب چاہے اپنی کابینہ کو ختم کر سکتا ہے، جب چاہے کسی ایک وزیر کو نکال سکتا ہے، 2 کو نکال سکتا ہے، اور اپنے وزراء میں جو داخلہ جو محکمے ہیں وہ بھی انٹرچینج کر سکتا ہے۔ اگر وزیر اعظم کو کسی بھی وزیر کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوتا تو وہ اس کو وزارت سے برطرف بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کو آئین کے مطابق یہ اختیار، وزیر اعظم کو یہ اختیار بھی حاصل ہوتا ہے کہ وہ کابینہ کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کو بھی منسوخ کر سکتا ہے، اور جب بادشاہ کو وزیر اعظم پارلیمنٹ کو منسوخ کرنے کا مشورہ دیتا ہے تو پارلیمنٹ 48 گھنٹوں کے بعد خود بخود، اگر بادشاہ اس کو برخاست نہیں بھی کرتا تو 48 گھنٹوں کے بعد وہ خود بخود ٹوٹی ہوئی تصور ہوتی ہے۔ اور اگر اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک منظور ہو تو وزیر اعظم اس صورت میں پارلیمنٹ کو ڈیزالو نہیں کر سکتا۔ کابینہ نظام میں ہم اوورآل جو دیکھتے ہیں، سب سے زیادہ ہمیں جو حیثیت نظر آتی ہے وہ وزیر اعظم کی نظر آتی ہے۔ وزیر اعظم کابینہ کو بھی کنٹرول کرتا ہے، پارلیمنٹ کا بھی قائد ایوان ہے، اور ہر لحاظ سے جو حکومتی مشینری ہے وہ اس کے گرد گرد ہمیں گھومتی ہوئی نظر آتی ہے ایک پارلیمانی نظام میں۔ اس کے علاوہ جو کابینہ ہے یہ کس طرح سے کام کرتی ہے، کلیکٹیو جو رسپانسبلٹی ہے، اجتماعی ذمہ داری کے طور پہ، یعنی اگر کوئی ایک وزیر اچھا کام کرتا ہے تو اس کا کریڈٹ پوری کابینہ کو جاتا ہے، اور اگر کوئی ایک وزیر غلطی کرتا ہے تو اس کا کریڈٹ پوری کابینہ، تو اس کا خمیازہ پوری کابینہ کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ برطانوی کابینہ کے ارکان اکٹھے تیرتے اور اکٹھے ڈوبتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وزیر خارجہ سے، وزیر داخلہ سے یا وزیر اطلاع سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اور پارلیمنٹ میں اس کو بہت برا بھلا کہا گیا ہو، وہ اپنی صفائی پیش کرنے سے قاصر رہا ہو، تو اس کے خلاف جب عدم اعتماد کی تحریک پاس ہوگی، اس کے خلاف کوئی بھی تحریک پاس ہوتی ہے، اس کو اس کے عہدے سے ہٹانا، اگر وزیر اعظم نہیں ہٹاتا، اس کو اس کے عہدے سے ہٹانا ہو تو پوری کی پوری کابینہ کو ساتھ استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ تو اس طرح یہ کلیکٹیو ذمہ داری کے اوپر کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خفیہ کارروائی ہوتی ہے، یعنی کابینہ کے وزراء کے لیے برطانیہ کے سیاسی نظام کے اندر یا پارلیمانی نظام کے اندر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی کارروائی کو خفیہ رکھیں۔ وہ کابینہ کے اندر کسی بھی طریقے سے کابینہ کے اجلاس کے دوران اپنی پارٹی سے، وزیر اعظم سے اگر اختلاف رکھتے بھی ہیں تو آؤٹ سائڈ دیٹ جو پروسیشن ہو جاتا ہے ان کا، اس میں پھر وہ کسی طرح بھی یہ اپنی جو کارروائی ہے اس کو ظاہر نہیں کر سکتے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنی پارٹی کے کسی چیز سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اگر ان کو بہت زیادہ اختلاف ہو، وہ وزیر اعظم یا کابینہ کے کسی فیصلے سے بہت زیادہ اختلاف رکھتے ہوں، تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ وہ اس کے خلاف بیان دینے کی بجائے استعفیٰ دے دیں۔ اس کے علاوہ جو برطانوی نظام ہے، اس میں بادشاہ کا مقام بالکل روایتی اور برائے نام اور آئینی ہے۔
جس میں بادشاہ کو ایک روایتی کردار ادا کرنا ہے، اس کو صرف رسمی سربراہ کے طور پر رسمی ذمہ داریاں نبھانی ہیں، اور اصل اختیارات وزیر اعظم، پارلیمنٹ اور کابینہ استعمال کرتے ہیں۔ اور جو کابینہ کا نظام ہے یہ پارلیمنٹ اور کابینہ یعنی انتظامیہ اور مکنہ کی ہم آہنگی سے چلتا ہے، اور یہی پارلیمانی نظام کی خصوصیت اور خوبی بھی ہے کہ اس میں مکنہ اور انتظامیہ میں یعنی پارلیمنٹ اور کابینہ میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے مل کر کام کرتی ہیں۔ کابینہ کے وزراء پارلیمنٹ میں سے لیے جاتے ہیں اور وہ اس کے سامنے جواب دہ ہوتی ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے اشتراک اور تعاون سے کام کرتے ہیں۔ اور کابینہ کا نظام ذمہ داری کے اوپر ہے، یعنی کابینہ ہر طرح سے پارلیمنٹ کو اور وزیر اعظم کو جواب دہ ہوتی ہے، اپنے کسی بھی فعل کے لیے، اپنے افعال کے لیے مشترکہ طور پر پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، اور وہ کسی بات سے ڈینائی نہیں کر سکتے۔ کسی ایک وزیر کا سوال کسی دوسرے وزیر سے پوچھا جا سکتا ہے جو اس وقت ایبسینٹ ہوگا، کوئی بھی وزیر جو اس وقت شریک ہوگا، اس سے اجتماعی طور پر یہ سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ حکومت مکمل باہمی ذمہ داری کے طور پر، اصول کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کابینہ کے ذمہ داری کے اصول، یعنی کابینہ کس طرح سے ذمہ دار ہے، رسپانسبل ہے، جواب دہ ہے۔ ذمہ داری کا کے لیے جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ رسپانسبل بھی ہوتی ہے، آنسریبل بھی ہوتی ہے، جواب دہ بھی ہوتی ہے۔ تو اس نظام حکومت کو، جو کابینہ کا نظام حکومت برطانیہ کے اندر رائج ہے، جو کہ پاکستان میں بھی رائج ہے، پارلیمانی نظام سے کہتے ہیں، جو انڈیا میں بھی رائج ہے، اس نظام کو پارلیمانی نظام بھی کہتے ہیں، اس کو ذمہ دار نظام حکومت بھی کہتے ہیں، اس کو رسپانسبل گورنمنٹ بھی کہتے ہیں۔ تو رسپانسبل کیوں کہتے ہیں کہ اس کے کچھ ذمہ داری کے اصول ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو کابینہ ہے وہ بادشاہ کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ آئینی روایات کے مطابق ایسا نہیں ہے کہ بادشاہ ان کو اپنے بکنگم پیلس میں بلائے گا، ان سے جواب طلب کرے گا، بلکہ بادشاہ کے سامنے ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں کہ برطانیہ کے اندر کئی ایسی بادشاہ اور ابھی کوئین بھی ہیں جو 50، 60، 70 سال تک حکومت کرتے رہے ہیں، تو یہ ایک بڑے غیر سیاسی سے عہدے ہیں اور ایک لائف لانگ ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ تو ملک کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی بحران آتا ہے تو اپنی سیاسی تجربات کی بنیاد پر کابینہ کو مشورے دیتے ہیں، اس کو وارن کر سکتے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے اس کو کنڈیم کر سکتے ہیں، وارن کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بادشاہ کے سامنے اس طرح سے جواب دہ ہوتے ہیں، یعنی آئینی طور پر نہیں ہوتے، لیکن بادشاہ کی مخصوص حیثیت کی وجہ سے اگر بادشاہ سمجھے کہ ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں، یا ملک کے حالات ایسے ہیں کہ کابینہ کو اپنا کردار زیادہ بہتر طریقے سے کرنا چاہیے، تو بادشاہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ باہمی طور پر ذمہ دار ہوتے ہیں، یعنی اگر وزیر تعلیم کی غلطی ہے تو وزیر خارجہ اس سے ڈینائی نہیں کر سکتا، پارلیمنٹ کے اندر سارے وزراء اس کے لیے رسپانسبل ہوں گے۔ اسی طرح ایک وزیر اگر صحیح کام کرے گا تو سب کے سب اس کے لیے ان سب کا سب کو کریڈٹ جائے گا، لیکن اگر ایک وزیر غلطی کرے گا تو سارے وزراء جو ہیں وہ اس کے لیے ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں۔ اور باہمی ذمہ داری کے اس اصول کے مطابق کوئی بھی وزیر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی بھی اہم معاملے پر جس میں عوامی مخالفت سامنے آئے تو وہ کوئی وزیر اس سے ڈینائی نہیں کر سکتا، اور نہ یہ بعد میں کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس وقت اس فیصلے کی مخالفت کی تھی، کیونکہ کابینہ نظام کے انڈر کوئی بھی شخص اپنی پارٹی کے خلاف بات نہیں کر سکتا، اپنی جو کابینہ کے وزراء ہیں اپنی حکومت کے خلاف بات نہیں کر سکتا، بلکہ اگر وہ کسی مسئلے میں ان سے اختلاف رکھتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ پھر استعفیٰ دے دیں۔ اور کابینہ کی یہ جو باہمی ذمہ داری ہے یہ وزیر اعظم کے سامنے بھی آتی ہے کہ سب کے سب وزراء وزیر اعظم کو بھی جواب دہ ہوتے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم کلیکٹیولی اپنی ساری اس کابینہ کے ساتھ اجتماعی طور پر پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم نے خود بھی اور اس کے تمام وزراء پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ ان سے تحریکوں کے ذریعے سوالات کر سکتی ہے، تحریک استحقاق کر سکتی ہے، تحریک عدم تعاون، تحریک التوا، مختلف تحریکیں چلا کر وزراء کو ان کے کام کرنے صحیح کام کرنے کے لیے ان کو فورس کر سکتی ہے، اور ان کو جتنے بھی وزراء ہیں وہ اس کے لیے پابند ہوتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کو اپنے جوابات کے ذریعے سیٹسفائی کر سکیں۔ تو اس طرح کابینہ کا پورا نظام اجتماعی ذمہ داری کے تحت بادشاہ کے سامنے ذمہ داری اور جو پارلیمنٹ ہے اس کے سامنے جواب دہی کے ذمہ داری کا مطلب جواب دہی کے اصول کے مطابق کام کرتی ہے۔